अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, ज़िंदगी में हम सबको खुशी चाहिए होती है, हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि इस खुशी के लिए हम दूसरों पर अपनी डिपेंडेंसी शो कर रहे होते हैं, सिचुएशंस पर डिपेंडेंट हो रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमें फ़लाँ नौकरी मिल जाएगी या फ़लाँ बंदा हमारे साथ मुंसलिक हो जाएगा तो हमें खुशी मिलेगी, लेकिन ये हमारी तमाम जो थिंकिंग है इस हवाले से वो इंतहाई गलत है, क्योंकि किसी के आपकी ज़िंदगी में आने से, कोई अच्छी नौकरी होने से, कोई प्रमोशन मिलने से आपको कभी भी खुशी उस तरह से नहीं मिल सकती। असल खुशी इंसान की अपनी ज़ात के साथ है, असल खुशी हमारी डेली आदात में छुपी होती है, असल खुशी हमारी अपनी ज़ात के अंदर होती है। हमें इसी पैटर्न में अपनी खुशी को तलाश करना चाहिए। यस, हम सब सोशल एनिमल्स हैं, हमें रिश्तों की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है अगर ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते चले जाएं, हमें प्रमोशंस मिल रही हो, अच्छी नौकरी मिल रही हो, सिचुएशंस बहुत अच्छी हों, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। इंसान को अपनी ज़ात के साथ खुश रहना आना चाहिए। वो भले आप किताब पढ़ कर खुश रहें, भले आप किसी जिम जाके खुश रहें, सेल्फ़ केयर और इस तरह की एक्टिविटीज़ इससे खुश रहें, लेकिन आपको अपनी खुशी अपनी ज़ात के अंदर तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपनी खुशी अपने साथ ढूंढता है और अपनी ज़ात से खुश रहता है, सबसे पहले अपनी ज़ात से मुतमईन रहता है, यस वो ख़ुद तो मुतमईन और खुश रहता ही है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करने का सबब बनता है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन और लाहौर का मौसम जान लेते हैं, जिसके लिए हमारी एंकर अरूज हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। अरूज, बताइएगा आज के वेदर के हवाले से प्रेडिक्शन है, कैसा रहने वाला है मौसम? जी, तो मौसम के हवाले से आपको बताएं तो शहरी लाहौर को शदीद गर्मी ने अपनी लपेट में ले रखा है और गर्मी की जो लहर उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जे हरारत में इजाफा होता ही नज़र आ रहा है। आज सुबह के आगाज़ से आसमान पर सूरज का चार्ज नुमाया दिखाई दिया है और सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। आज का दर्जे हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 27 रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 51% है और हवा की जो रफ्तार है इस टाइम 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से चल रही है। हवा की रफ्तार कदरे कम है, जिसकी वजह से मौसम गर्म है और हब्स को भी महसूस किया जा सकता है। झुलसा देने वाली गर्मी और शहरी से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है वहां लेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान हैं। और डॉक्टर्स ने भी शहरियों को तंबीह की है कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और निकलने की सूरत में अपने हाथ और पाँव चेहरे को ढांप कर रखें और अपनी ग़िज़ा में ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। थैंक यू सो मच अरूज, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 75वीं बरसी आज नहायत अकीदत, नहायत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बरसग़ीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त, अलहदा आइडेंटिटी देने के साथ साथ नस्बुलैन दिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और अपनी वफ़ात 11 सितंबर 1948 तक क़याम पाकिस्तान से लेकर 11 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे और हुकूमत ने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ों के इजरा का ऐलान किया है। निगरान वफाकी वज़रा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कुछ फैसिलिटेट करने के हवाले से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उस हवाले से ऑब्वियसली डिफरेंट ऐलानात किए गए और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान अपनी मुतहरिक ख़ारजा पॉलिसीज़ और सफारतकारी की वजह से हर ख़ित्ते में ऑब्वियसली पाकिस्तान अपनी एक से रखता है, अपना एक मकाम रखता है और पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से, यूरोपीय ममालिक से, अफ्रीकी ममालिक से मज़ीद बेहतर ताल्लुकात चाहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आए, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आएंगे, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएंगे। ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमारी इकॉनमी को सहारा मिलेगा। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म वीज़ों के इजरा का भी ऐलान किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और
जनाब भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पाकिस्तानी अदाकारा का वीडियो क्लिप शेयर कर दिया। कपिल शर्मा आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त इंडिया का रियलिटी शो, कॉमेडी शो इसको होस्ट करते हैं, और सबा कमर का एक वीडियो क्लिप है जिसमें शी वाज एक्चुअली सेइंग कि वो इंसान जो खुद खुश होता है वो दूसरों को खुशी देता है, जो खुद नाराज़ होता है वो दूसरों को भी फिर नाराज़गी देता है। सो इन्होंने ये सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा ने खुद शेयर की ये वीडियो और लिखा कि यू आर वेरी मच राइट, और साथ कुछ इमोजीज़ भी बनाए हुए थे। सो मद्दाहों की जानिब से बहुत अप्रिशिएट किया गया कि जिस तरह से कपिल शर्मा ने कॉम्प्लीमेंट किया सबा कमर को। सो यस, ये एक अपडेट थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। वैसे मेरे ख्याल में अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन ऐड करूँ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान को अप्रिशिएट किया ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर जब भी कोई इंडियन एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या कोई भी इंडियन सेलिब्रिटी हो, अब पाकिस्तान की किसी सेलिब्रिटी किसी को भी अप्रिशिएट करे तो वो वैसे ही एक बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है। सो मेरे ख्याल में ये उसी तनाजुर में ये उसी की एक कड़ी थी। एनी हाउ, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कस विद यू। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, आज के शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले हमने बात करनी है मलट्ठी का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए किस तरह और कितना फ़ायदेमंद है। अदर देन दिस, बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें अहमियत की हामिल हैं। साथ ही साथ आज हमने बात करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या नई एडवांसमेंट्स आई हैं, और साथ में आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा ये भी आपको बताना है। आखिर में एशिया कप सुपर 4 मरहले के दौरान पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच बारिश से मुतासर होने के बाद आज खेला जाएगा। जीत किसका मुक़द्दर होगी ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा। मलट्ठी पर आज हमने बात करनी है। मलट्ठी जो है वो एक झाड़ियाँ नहीं होती उसकी एक जड़ है, और मलट्ठी को ऑब्वियसली हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी हकीम की शॉप्स होती हैं, हर्बल शॉप्स होती हैं, वहाँ से अवेलेबल होती है, लेकिन पूरी दुनिया में मलट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ चंद एक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपकी डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है, खांसी जिन लोगों को हो उसमें बहुत हेल्प आउट करती है, वज़न में कमी का बाइस भी बनती है। बड़ा ही खुशगवार किस्म का इसका जायका होता है, लेकिन ये मिजाज में काफ़ी गर्म होती है। लेकिन इसको किस अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन लोगों को मलट्ठी का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, सब बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मलट्ठी जो है हमेशा से मैंने तो जितना भी सुना है कि हकीमों की शॉप से मिलती हैं, हर्बल शॉप से मिलती हैं। सो ये हमारी सेहत के लिए किस तरह से और कितनी फ़ायदेमंद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलट्ठी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी है, बल्कि इसको हम, चूँकि आपने बताया रूट्स, दर हकीकत ये दरख्त की जड़ है। अच्छा। और इसको बोटेनिकली इसको हम ग्लेसरेदा ग्लबरा कहते हैं, और इंग्लिश नेम इसका जो है वो लिकोराइस स्वीट वुड के नाम से बल्कि मशहूर है, यानी इसकी मिठास होती है पूरी दुनिया में। बल्कि लेमैन से लेके डॉक्टर्स और बड़े लोग इसको सिर्फ गले के अमराज के हवाले से जो है ना एक सेगमेंट में देखते हैं कि शायद गले और खांसी के लिए ही मुफीद है, और कॉमन हमारी यही सोच है कि मुलट्ठी गले के लिए मुफीद है। लेकिन आज मैं आपको मुलट्ठी के वो फ़ायदे बताऊंगा कि शायद आपने कहीं किताबों में भी ना पढ़े हों। अमेरिका में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो इस टाइम मुलट्ठी का यूजेज है वो अमेरिका में है, और आप यकीन करें बेसिकली मुलट्ठी का जो मेन काम है वो ये काम है कि आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस सिक्रीशंस बढ़ाती है। म्यूकस सिक्रीशंस क्या है? बेसिकली आपकी ये एसोफेगस है, आपका स्टमक है, जीआईटी सिस्टम के अंदर मसल्स जो हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम गैस्ट्रिक म्यूकोसल जो है ना बैरिज के नाम से हम अक्सर जो है ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको जानते हैं। ये बेसिकली उस लेयर को, ये बारीक लेयर को मजबूत करती है, जिससे आपको अल्सर नहीं होता, कोलाइटिस के इश्यूज़ नहीं होते, आपके अंदर पैचेस नहीं बनते। यानी आपके मैदे के लिए और मैदे के अल्सर के लिए मुलट्ठी आला तरीन चीज़ है, और बेसिकली इसको एंटासिड के नाम से भी मंसूब किया जाता है। और दूसरा मुलट्ठी का फ़ायदा ये है कि जैसे कि आपने बताया गले के मराज में टॉन्सिल्स के इशू, हमारे 2 ऑर्गन ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर
جس کا ہماری امیونٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. ایک گلا اور ایک انٹسٹائن. ٹھیک ہے. یعنی آپ کبھی نوٹ کریں کسی کا گلا خراب ہوتا ہے فوری امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے اور فیور ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک 7 فٹ لمبا شخص ہوگا, اس کو 3-4 موشن پاس آؤٹ ہوں گے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, وہ کانپنے لگ جائے گا. یعنی 2 مین آرگن ہیں جو ہماری امیونٹی کو فوری طور پہ ڈاؤن کرتے ہیں. تو ان دونوں آرگن کی یہ صلاحیت کو امیونٹی کو انہانس کرتی ہے, سودنگ افیکٹ کرتی ہے, اور پوری باڈی کے اندر جو ہماری الرجی کی ریٹ ہوتی ہے, یعنی آپ کی باڈی کے اندر ہمارے کچھ ایسے ماسٹر سیلز ہوتے ہیں جو مختلف کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں جو الرجی کا باعث ہوتے ہیں, جس میں ہسٹامن بھی ہوتے ہیں, جس میں اور بھی مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں. جب آپ ملٹھی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کے جو ماسٹر سیلز ہیں جو وہ سیکریشن دیتے ہیں, ٹاکسن سیکریشن, اس کو یہ روکتی ہیں. تھرڈلی جو سب سے مین بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے آٹو امیون ڈیزیز کا بہت ایشو چل رہا ہے. آٹو امیون ڈیزیز کے اندر اس کی ریسرچ موجود ہے کہ, اور وہ آٹو امیون ڈیزیز کیا ہے؟ آٹو امیون ڈیزیز میں ہمارا ریموٹائڈ آرتھرائٹس آتا ہے, آٹو امیون ڈیزیز میں ہمارے اسکن سورائسس کے ایشوز آتے ہیں, آٹو امیون ڈیزیز میں ہمارے ملٹیپل سکلوسس کے ایشوز آتے ہیں برین کے, آٹو امیون ڈیزیز میں ہمارے MND موٹر نیورون ڈیزیز کے ایشوز آتے ہیں, آٹو امیون ڈیزیز میں ہماری یہ جو انفلیمیشن آتی ہے بونس ڈینسٹی کی. تو یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس کو آٹو امیون ڈیزیز, آٹو امیون ڈیزیز کا گہرا تعلق آپ کی امیونٹی سے ہے. صحیح. تو یہ الحمدللہ آپ کی امیونٹی کو انہانس کرتی ہے اور اس قسم کی خطرناک بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں انسان کی صحت کو بہتر کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن جب ہم ملٹھی کی بات کرتے ہیں نا, تو جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے یہاں پر ملٹھی کو صرف اسی طرح سے لیا جاتا ہے کہ کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے, سردیاں ہیں, تب ملٹھی کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ کیواز بنا کے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ یعنی کس طرح سے استعمال کیا جائے؟ کوئی کیوا بنایا جائے, ویسے منہ میں رکھ لی جائے, کیونکہ مٹھاس ہوتی ہے نا اس میں. جی بیسکلی اس کا استعمال 2-3 شکلوں میں کر سکتے ہیں آپ. اس کی لکڑی کا جو ہے نا پاؤڈر بنا لیں صفوف کی شکل میں, وہ 3 گرام سے لے کے 5 گرام تک اس کی یونیورسل ڈوز ہے. اچھا, 3 گرام سے لے کے 5 گرام تک. وہ کتنا یعنی کہ یہ 1/4 آف ٹی اسپون سے لے کے ½ ٹی اسپون تک. ٹھیک ہے, یہ اتنا استعمال کرنا چاہیے. استعمال اتنا آپ کر سکتے ہیں, یہ اس کے مابعد اثرات سے آپ مبرہ رہیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ بالخصوص جن کا بولنے کا کام ہے, جیسے پروفیسرز ہیں, جیسے ہمارے قاری حضرات ہیں جو قرات کرتے ہیں, ہمارے نعت خواں ہیں, ان حضرات کے لیے یہ اگر آپ اپنے پاس اس کا ایک پاؤڈر رکھ کے نا تھوڑی دیر بعد چٹکی سی منہ میں رکھیں گے نا, تو الحمدللہ ان کا گلا نہیں بیٹھے گا. آپ سم ٹائم کیا ہوتا ہے, ہمارے بچے جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا جو اسکول میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور لاؤڈلی بول رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز تک ان کی آواز نہیں جاتی, وہ اونچا بولنے سے ووکل کارڈ پہ اثر آتا ہے. الحمدللہ اپنی انفلیمیٹری ایکٹ اور اپنی سودنگ افیکٹ کی وجہ سے یہ ووکل کارڈ کے جو ہمارے پٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی سافٹ کرتی ہے. اچھا, یہ تمام ملٹھی کے فائدے ہیں. الحمدللہ. یعنی کہ میرے خیال میں یہ پھر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ قاری حضرات ہیں, قرات کرتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, یا ایون آپ کوئی بھی یعنی جس طرح ایون سنگرز وغیرہ بھی ہیں, ان کو بھی ملٹھی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کہ آپ کا گلا جو ہے وہ صاف رہے. ہم جیسے لوگ بھی جو ان کا کام بہت بولنے کا ہے, وہ زبان پر تھوڑی سی ملٹھی رکھ بالکل, وہ آپ رکھ لیں, وہ چوستے رہیں اس کو. بیسیکلی دوسرا اس کا جو ہے طریقہ استعمال وہ قہوے کی شکل میں ڈیٹاکشن. آپ اس کا قہوہ جب آپ پئیں گے, یہ آپ پورے دن کی آپ کی تھکاوٹ سستی کو بھی دور کرتے ہیں. اچھا, اس کا قہوہ بناتے کس طرح سے ہیں؟ اور دوسرا ایک اور یہ چیز کہ دیکھیں اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے, تو کیا اس کو ڈائبٹیز کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کو شوگر ہے؟ جی دیکھیں, 2 قسم کی ہوتی ہے نا. یہ جو قدرتی مٹھاس ہوتی ہے نا, یہ شوگر کے مریض کو نقصان نہیں دیتی, کیونکہ اس نے ڈائریکٹ باڈی کے اندر گلوکوجن بننا ہوتا ہے, اور یہ ایک پروسیجر جو ہماری باڈی میں ہوتا ہے کیمیکل, اس سے یہ مبرہ ہو کے باڈی میں ڈائریکٹ اس کا حصہ بنتی ہے. تو اس لیے اس کے اندر جیسے ہماری فیٹس ہوتی ہے سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ, جس کا لیور پہ میٹابولک پریشر ہوتا ہے, اس طرح جو ہماری قدرتی مٹھاس ہے جیسے جنگلی شہد ہے, اسی طرح ہمارے جو پھل فروٹ کے اندر مٹھاس ہے, یہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. بلکہ مکمل مٹھاس چھوڑنے سے جو ہمارے اندر شوگر انسولین بننے کا عمل ہے وہ سلو ہوتا ہے. یعنی یہ لوگوں کو شعور اجاگر کرنا چاہیے. تو ملٹھی کی مٹھاس سے شوگر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی اگر ہم تھوڑی سی ملٹھی شوگر پیشنٹس بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوا اس کا کس طرح سے؟ کہوا اس کا جو ہے نا, یہ لکڑیوں کی شکل میں ہوتی ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز, یہ جو انگلی کی یہ پپوٹوں کے برابر اس کے 2 پیسز لے کے تو 1 کپ میں جو شاندے کی شکل میں بنا لیں آپ. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ کہ جن لوگوں کو سائنسائٹس کے ایشوز ہوں یا یہ ناک بند ہے تو وہ اس کی بھاپ بھی لے سکتے ہیں. اچھا, اسٹیم بھی لے سکتے ہیں. وہ بہت مفید چیز ہے اس کے لیے.
صحیح صحیح صحیح، ہاں بالکل ٹھیک. اچھا ملٹھی کا استعمال ایک تو آپ نے بتایا کہ فائدہ مند کس کس طرح سے ہے، لیکن ہمیں کون کون سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ہمارا گلا اور ہماری جو انٹسٹائن ہوتی ہے وہ جی جی ہماری امیونٹی میں سب سے زیادہ ان کا رول جی ہوتا ہے اس کو بالکل ایسے برقرار رکھنے میں. ایبسلیوٹلی سو آبویسلی اگر ملٹھی کا استعمال کریں گے تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک رہیں گی، ہاضمہ بھی ٹھیک رہے گا اور پیٹ بھی ٹھیک رہے گلا گا. بھی ٹھیک رہے گا. لیکن یہ ہمیں کون کون سی مزید بیماریوں سے بچا سکتا ہے ملٹھی کا استعمال؟ دیکھیں یہی میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو معدہ ہے وہ جسم انسانی کا حوض ہے اور تمام تر باڈی کی جو رگیں ہیں وہ اس حوض سے وابستہ ہیں. جب آپ ملٹھی کا استعمال حفظ متقدم بھی کریں گے تو اس صورت میں الحمدللہ آپ کی باڈی کے اندر جو بیکٹیریاز وائرسز آئیں گے تو وہ الحمدللہ علامت شو ہونے سے پہلے وہ ملٹھی کو کل کر دے گی. اور دوسرا امیونٹی، جب آپ امیون سسٹم کو انہانس کریں گے. دیکھیں جن دنوں کرونا آیا تھا تو ان دنوں ہمارا کیا تھا کہ ہم لوگ یہی قہوے جو اب لوگ پیتے تھے، جن لوگوں نے دیسی دوائیوں کا اور ان جوشاندوں کا سہارا لیا ان کا سروائیول لیول الحمدللہ سٹرونگ رہا اور وہ ہاسپٹل تک نہیں پہنچے بلکہ انہوں نے اپنا اس کرونا جیسی خطرناک بیماری کا گھر بیٹھے علاج کیا. ہاں بالکل. اچھا لیکن دیکھیں جب بھی اگر میں آپ کو وہ نیوٹریشن یا سائنٹیفکلی بات کروں تو ہم جس طرح سے کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی تاثیر گرم ہے، فلاں کی ٹھنڈی ہے، تو سائنٹیفک یا ڈاکٹرز وغیرہ وہ اس چیز سے اگری نہیں کرتے. لیکن پھر بھی جو ہمارے بڑوں سے باتیں چلی آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ملٹھی کا بھی مزاج گرم ہوتا ہے. سو کیا اس کا مزاج واقعی گرم ہے یا نہیں؟ اور دوسرا پھر جو گرم مزاج والی چیزیں ہوتی ہیں بھلے ڈاکٹرز مانیں یا نہ مانیں لیکن جو ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آئے ہیں، تو کیا بلڈ پریشر کے لوگوں کو اس کا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے گرم تر اور ایک ہوتی ہے گرم خشک. اب دیکھیں ملٹھی کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے. گرم تر چیزیں انسان کے لیے 99% کو فائدہ دیتی ہیں اور جو گرم خشک چیزیں ہیں وہ نقصان دے دیتی ہیں. وہ سلیکٹڈ پیشنٹ میں اکارڈنگ ٹو ٹیمپرامنٹ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور ڈیپینڈ آن پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. اب آپ دیکھیں یہ پپیتا ایک پھل ہے، لوگ کہتے ہیں معدے کے لیے بڑا مفید ہے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ بھی گرم تر ہوتا ہے. خربوزہ کتنا فائدہ مند پھل ہے، لوگ کھاتے ہیں جی بڑا فائدہ مند ہے، ہاضمہ کرتا ہے، لیکن یہ بھی گرم تر ہوتا ہے. تو گرم دیکھیں یہ جو بحث ہے نا گرم اور ٹھنڈی کی، اس کے اندر اس کی سب ٹائپس ہیں. ایک طبیب ہی کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر دیکھیں ہماری جو زندگی قائم ہے نا وہ حرارت پہ قائم ہے اور ہماری زندگی کا جو اختتام ہے نا وہ انجماد کے اوپر ہے. جب بلڈ سرکولیشن جب رک جائے گا وہاں پہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو جب گرم تر چیز تحریک پانی وہی ہوتا ہے رواں جو رواں ہوتا ہے. بلڈ سرکولیشن جب آپ کی باڈی میں ہوتا ہے تو آپ مختلف بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. تو گرم تر چیزیں آپ کی باڈی کے اندر سٹیمولیشن کرتی ہیں اور سٹیمولیشن والی جتنی چیزیں ہیں وہ دھکا لگا دیتی ہیں بیماریوں کو. تو اس لیے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے یہ گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے. آپ دیکھیں عرب کے اندر گرمیوں کے اندر عرب میں کھجوریں کھائی جاتی ہیں اور وہ عرب کے لوگ آدھا کلو ایک پاؤ کھجور کھا لیتے ہیں. آج ہمارے بچے گرمی میں 2 کھجوریں کھاتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں بس 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 بیٹا دانے نکل آئیں گے، دانے نکل جائیں گے. وہ سائیکولوجیکلی نہ بھی نکلنے ہو تو نکل جائیں گے. ہاں ویسے جو انسان جیسا سوچتا ہے نا ویسا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ایون وہ آپ کھانے پینے میں سوچیں، زندگی کے حالات میں سوچیں، آپ جیسا سوچیں گے ویسا ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. اچھا ایک اور یہ چیز کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹھی آپ کے وزن کو کم بھی کر سکتی ہے. اب یہ مٹھاس ہے اس میں، یہ کیسے آپ کے وزن کو کم کر سکتی ہے؟ دیکھیں مٹھاس تو اس کی ایک خاصیت ہے، اس کے ذائقہ ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ملٹھی کو جب انیشلی آپ زبان میں رکھتے ہیں تو میٹھی ہوتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد اس کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے. یعنی اس کا میکنزم آپ کی چیو کرنے کے اندر ہی اس کا میکنزم چینج ہو جاتا ہے. اچھا اب ہم نے اگر وزن کم کرنا ہے یا چلیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ خالی وزن کو مینٹین رکھنے میں ہی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، آپ کو پھر اس کے ساتھ جم وغیرہ یہ چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں. اگر ہم وزن کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو ملٹھی کا استعمال کس طرح سے کیا جائے؟ دیکھیں اگر ہم نے ملٹھی کا، میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ یہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھتی ہے. اینٹی انفلیمیٹری کوئی بھی چیز ہوگی وہ آپ کی ایکسس فیٹس، آپ کی جو لیور کے اوپر اگر فیٹس ہے، ایون آپ کی جو انٹسٹائن اور آنتوں کے اندر جو ایشوز ہیں اس کو ریکٹیفائی کرے گی. تو اینٹی انفلیمیٹری ہونے کی وجہ سے جو اس کا موڈ آف ایکشن ہے وہ مختلف آرگن میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اوبیسٹی کو بہتر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اس کا یہ فائدہ. اور کیا کولیسٹرول کو بیلنس رکھنے میں، جسم کے کولیسٹرول کو اس میں بھی یہ مدد بیسیکلی ڈائریکٹ کولیسٹرول کے لیے تو یہ نہیں ہے لیکن جو آرگن ہماری باڈی کے اندر، لیور ایک ایسا آرگن اللہ پاک نے بنایا جو تمام اور پوری باڈی میں سب سے بڑا عضو ہے آرگن، اور اس کا فنکشن 500 سے زیادہ فنکشن پروموٹ کرتا ہے اور 40 قسم کے انزائم باڈی میں پیدا کرتا ہے. تو ملٹھی آپ کی لیور کے اندر ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل کو بہتر کرتی ہے. جب آپ کا لیور
गुड परफॉर्मेंस करेगा तो ऑब्वियसली आपकी जितनी सिक्रीशन है वो बैलेंस होंगी। और दांतों का अगर तकलीफ हो या दर्द हो तो उसमें भी क्या मलट्ठी का कोई किरदार है? उसमें कोई ऐसे रेफरेंस मौजूद नहीं या है कि हिफाजत के लिए, दांतों की हिफाजत के लिए? उसमें कोई ऐसे मेजर रेफरेंस मौजूद नहीं लेकिन है। जो मेजर है वो आपने यही बताया कि आप का गला साफ गले के लिए, रखेगी, मैदे के मैदा लिए, साफ और रखेगी, आपकी जो ये ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, और दूसरा ये कि आपकी बॉडी में फैट नहीं बनने देगी, Obviously, फैट नहीं बिल्कुल, ऑब्वियसली बिल्कुल। जमेगा, फैट नहीं जमेगा, सो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ओबेसिटी से भी बचाएगी। सो ये तमाम फ़ायदे हैं मलट्ठी के। डायबिटीज़ के पेशेंट्स वो इसको लाजमी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जिस तरह से हकीम साहब फरमा रहे थे कि इसका 1/4 या हाफ टी स्पून इसका सफूफ बनाकर, पाउडर बनाकर वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कहवे की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ज़ुबान पर भी थोड़ी सी रखकर उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन एनी वे इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच हकीम अताउर रहमान साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़िंदगी में जब आगे बढ़ें जाएं, सो हर स्टेप पर वो कामयाब हों, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो, उनके इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं वो मजबूत रिश्ते कायम कर सकें, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो, बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स हों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और फिर अबव ऑल जब ज़िंदगी में इंसान बहुत आगे जाता है और जब उसने अपना करियर चूज़ करना है और फिर करियर में कामयाबी, सो हर पेरेंट्स, अगर मैं हर कपल की बात करूं तो वो यही चाहता है कि उनकी औलाद ज़िंदगी में हर फेज़ में, हर स्टेप पर बहुत ज़्यादा कामयाब हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए बच्चे के इब्तदाई साल और उसमें जो पेरेंट्स की तरफ से उसको जो नर्चर किया जाता है, नशोनुमा की जाती है, जो केयर, जो प्रोटेक्शन, जो अफेक्शन प्रोवाइड की जाती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के इब्तदाई साल, उसमें पेरेंट्स का रोल, उसमें टीचर्स का रोल, उसमें बच्चा किस किस्म की खुराक खाता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बच्चा आगे चल कर कैसा बिहेव करेगा, ज़िंदगी में कितना कामयाब होगा, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और इसी पर ही आज हम बात करेंगे कि बच्चे के इब्तदाई साल किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, इसमें पेरेंट्स का क्या किरदार है, इसमें टीचर्स का क्या रोल है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एजुकेशनिस्ट एंड टीचर्स ट्रेनर खानम आंसा शहजादी इस वक्त शो में मौजूद हैं। आंसा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो जब हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात करते हैं, कोई भी बच्चा हो, उसकी ज़िंदगी के इब्तदाई 5-6 साल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यही चीज़ जो है इसी पर ही वो बेस कर रहा होता है कि बच्चा आगे जाकर कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसके नर्व्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, इमोशनली कितना इंटेलिजेंट होगा, कितना कामयाब होगा, कितना ज़रूरी है, कैसे होने चाहिए ये 4-5 साल इब्तदाई जो हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़रूरी आज इस टॉपिक पे बात करना था, क्योंकि हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाते हैं, लेकिन हम उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में तकरीबन 250 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। उसकी बड़ी वजह यही है कि उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है, उनके वालिदैन के साथ उनका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। गुर्बत की वजह से, प्रॉपर तरीके से खुराक मुहैया ना करने की वजह से, और इसके अलावा घर का माहौल जिसमें तशद्दुद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, गाली गलौच होती है, और बहुत इस तरह का माहौल होता है जिसमें बच्चा खुल के अपनी बात का इजहार नहीं कर पाता। इस तरह के माहौल में जब बच्चा पलता है तो उसके जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जैसा कि हम बात करते हैं कि बच्चे ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जब वो 0 से 3 इयर्स का होता है तो उस दौरान अपनी माँ के साथ उसका टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। माँ की जैसी ज़ुबान होगी बच्चे की भी ज़ुबान वैसी होगी। घर में गाली गलौच होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चे की शख्सियत में भी वो असरात नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर बच्चा घर के माहौल में वो एक सोशल सर्कल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बच्चा भी अकेला और तन्हाई का शिकार होगा। अगर हमारे घर में कोई शऊर की बात ही नहीं होती, किताब की बात ही नहीं होती, इल्मी बात ही नहीं होती, कभी किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च ही नहीं हुई, और ना ही बच्चों को पॉजिटिव वे में आके कुछ किरदार साजी की गई है, तो बच्चा कभी भी अपनी किरदार को बेहतर नहीं कर पाएगा। अच्छा, देखिए, हम पेरेंट्स के रोल की बात करें, इसमें आपने जो सबसे ज़्यादा अभी तक फोकस किया है कि घर का माहौल अच्छा हो, पेरेंट्स का, आपस का, कपल्स का बिहेवियर एक दूसरे के साथ
ساتھ بہت اچھا ہو, کمیونیکیشن بیریئرز نہ ہوں, لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ بچے کا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ چیز زندگی میں آگے چل کر انسان خود سیکھے گا. نہیں, یہ جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ بچے کو ایموشنلی یا تو سٹیبل کر دیتا ہے یا اس کو خراب کر دیتا ہے. سو ایموشنل سٹیبلٹی میں پروٹیکٹڈ ماحول ہونا, افیکشن ہونا, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. سو بچے کی نیڈس کو پیرنٹس کس طرح سے ایڈریس کریں, اس کو کس طرح کا ایک پروٹیکٹڈ ماحول دیں, افیکشن شو کریں, اس سے سب بات چیت کریں, یہ چیزیں بچے کو ایموشنلی اسٹیبل بنانے میں, انٹیلیجنٹ بنانے میں, ہاؤ مچ دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. دیکھیں, جب ہم ایک پودا لگاتے ہیں نا, تو کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ چھاؤں میں آرام سے پل سکتے ہیں. کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو سورج کی روشنی بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے ایک پودے کو پانی, مٹی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے, سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے جو بچہ ہے اس کو بھی, ہر بچے کو, دنیا میں جتنے بھی بچے پائے جاتے ہیں ان کی جو ایموشنل نیڈس ہیں وہ ایک جیسی ہیں. جو ان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں وہ سیم ہیں. لیکن اب ہر بچہ اس کو کس طرح سے پک کرتا ہے اور کتنا پک کرتا ہے, یہ ہمیں اپنے والدین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہمارے اسکولز میں پیرنٹس کے سیشنز ہوتے ہیں تاکہ ہم بچے کو دیکھ سکیں. اگر ہم کلاس کی بات کریں تو وہاں پر بھی ہمارے پاس تقریباً 15 قسم کے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم آبزرو کرتے ہیں. اس کے بعد ٹیچرز اپنے لیسن کو پلان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی کلاس میں کس طرح سے بچے کو پڑھانا ہے. اسی طرح سے گھر میں ہمارے ماں باپ کو سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے, اور وہ جب بچہ ابھی گود میں آتا ہے تو دادی کہتی ہے بڑے غصے والا ہے, بڑا دیکھو ہنس مکھڑا ہے, یہ ہارے کے ساتھ گھل مل جاتا ہے. یعنی ہر بچے کا گھر والوں کو بہت جلدی علم ہو جاتا ہے. اب اس کی جو نیڈس ہیں اس کے اکارڈنگ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا بچہ بہت جھگڑالو آپ کہتے ہو, یہ ہم بار بار کہتے ہیں تو بچہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی بچہ پیدا ہی جھگڑالو نہیں ہوتا, یہ ہمارا انوائرمنٹ یعنی کہ ہمارے جو ورڈز ہیں وہ بچے کی پرسنالٹی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ تمام چیزیں تو آپ نے بتا دیں, اور اس میں پیرنٹس کا کردار, سب سے پہلے پیرنٹس کا کردار, گھر کا ماحول, دس از ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ دس از دا ویری فرسٹ اسٹیپ. دا سیکنڈ اسٹیپ وڈ بی دا اسکول, جہاں پر بچے نے جانا ہے, اور آبویسلی پھر اپنا جو ٹائم ہے کافی زیادہ گھنٹے وہاں پر گزارتے ہیں. انیشیلی تو چلیں پلے گروپ وغیرہ میں 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں, لیکن پھر جب جیسے جیسے بچہ آگے جاتا ہے وہ آورز انکریز ہوتے جاتے ہیں. سو اس میں ٹیچرز کا کتنا کردار ہے, اسکول کا کتنا کردار ہے؟ اسکول نے اس کے اوپر پراپر طریقے سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ہمارے 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, اسٹوڈنٹ, ٹیچرز اور پیرنٹس, ان تینوں اسٹیک ہولڈرز کا آپس میں بہت اچھا لنک ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل جو اسکول کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ہماری ٹیچر کا بھی مقصد بچے کی نشو و نما ہے اور ہمارے والدین کا بھی مقصد بچوں کی بہتر نشو و نما ہے. جب ان کا آپس میں ایک اچھا ریلیشن بلڈ ہو جاتا ہے تو اس وقت بچے کی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس مواقع بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اب ہم نے اس کے لیے کرنا کیا ہے, اپنے اسکول میں ایک اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کی جو نیڈس ہیں, ہمارے بچے کی جو نیڈس ہیں, اس کے اکارڈنگ ہماری ٹیچرز کو ٹرینڈ کیا جائے تاکہ ہم دونوں کی نیڈس کو دیکھتے ہوئے اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکیں. اس میں ہم لوگ اسکول میں ٹیچرز ٹریننگ کرواتے ہیں. ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے میری کلاس میں کتنی ٹائپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے اکارڈنگ, ان کی نیڈس کے اکارڈنگ ہمیں کلاس کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. سیکنڈ, ہمیں اپنے پیرنٹس کو انوالو کرنا ہے اپنے اسکول میں, تاکہ ہمارے پیرنٹس کے, کیونکہ ہمارے اسکول سے صرف کال جاتی ہے بچے کی شکایت کے لیے یا پھر فیس کے لیے یا پھر کوئی پرابلم ہو گئی تو جاتی ہے, کبھی بچے کی اپریسیشن کے لیے فون کال نہیں گئی. کبھی بھی ہم لوگوں نے گھر میں بھی بچوں کو اپریشیٹ نہیں کیا. اگر ہم گھر کی بات کریں تو اس میں ہمیں پراپر طریقے سے گھر میں ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں اگر آپ کے گھر میں یہ ایک رواج ہے لڑائی جھگڑے کا, تو اپنے بچے کی خاطر اپنے گھر سے یہ رواج ختم کریں. اگر آپ کے گھر میں گالی گلوچ کا رواج ہے تو اس کو بھی ختم کیا جائے. اگر آپ جو ہے اسکول, اپنے گھر میں اور اپنے اسکول میں اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو آپ کے بچہ جو ہے بہت بہترین طریقے سے سوچنے کے قابل ہو جائے گا. اچھا, ایک اور اس میں چیز یہ ہے کہ ہم کیونکہ ابتدائی سالوں کی بات کریں, ابتدائی کون کون سے سال ہیں, کتنے سال ہیں, یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوا
اور جب اس کو تھوڑا شعور آنے لگا تو وہ کب سے لے کر کب تک والا ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ، از دا موسٹ کروشل، جس میں بچے کو ہر طرح سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. 0 سے 8 سال کا بچہ جو ہے، 8 سال کا، اس کو ہم ارلی چائلڈ ایجوکیشن کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ ارلی ایئرس کہتے ہیں. جیسے بچہ 3 ایئرس کا اگر پلے کلاس میں داخل ہوا ہے تو تقریباً 8 سال کا ہوگا تو 3 کلاس تک ہو جائے گا. تو یہ 3 کلاسز ہیں اس کی، 3 کلاس تک جو کلاسز ہیں، ان کلاسز میں بچے کے اوپر جتنی توجہ آپ کر سکتے ہیں، جتنا ٹائم اسے دے سکتے ہیں، جتنے مینرز اس کو سکھا سکتے ہیں، جتنا اچھا انوائرمنٹ اس کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں کریں، اسکول میں بھی اور گھر میں بھی. اچھا، ان سب میں دیکھیں ایک تو آ گیا آپ نے کہا 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹوڈنٹس جو کہ بچے کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اس کے دوست احباب، گھر کا ماحول جہاں پہ پیرنٹس بھی ہیں، اور پھر ٹیچرز اور اسکول کا ماحول. یہ 3 چیزیں دیز آر ویری مچ امپورٹنٹ. بٹ واٹس دا رول آف اے ڈائٹ اینڈ اے ہیلدی لائف اسٹائل، جس میں بچہ جو ہے وہ صرف گیجٹس تک محدود نہیں. آج کل تو ہمارے بچے پیدا ہوتے ساتھ سے ہی وہ اسکرینس کے آگے ہوتے ہیں اور وہ اتنے ایک دم ایڈکٹ اور وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتے. سو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، جس میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، اگر چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ کرال کرے، اس کو باہر لے کر جائیں، وہ کچھ نہ کچھ کھیل رہا ہو، اس کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو. یہ چیزیں، اس کی خوراک، اچھی خوراک، اور پھر ایک بچے کو اگر بھوک لگ رہی ہے تو اس کی نیڈ کو فوری طور پر ایڈریس کرنا، بجائے اس کے کہ ماں یا باپ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا دیکھی جائے گی، جب ہم ناشتہ کریں گے تو بچے کو کروا دیں گے. یہ میں نے ٹرینڈ بہت کامن دیکھا ہے کہ اگر ماں 12 بجے اٹھتی ہے نا تو وہ کہتی ہے بچہ بھی میرے ساتھ 12 بجے ناشتہ کرے. بچے کی ایک روٹین ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ صبح 8-9 بجے کا اٹھا ہو. تو یہ چیزیں، خوراک، ٹائمنگ، یہ سب کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی کہ کتنے لوگ جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں ہمیں پرابلمس کیوں آ رہی ہیں، جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی تو بہت زیادہ جو چیزیں آ رہی تھی وہ یہی تھا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا امیر بندہ ہوگا تو بچے کو ٹائم دے سکتا ہے، بڑا امیر بندہ ہوگا تو وہ بچے کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کروا سکتا ہے، انڈور ایکٹیویٹیز کروا سکتا ہے، اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو سکتا ہے، یا اس کی جو ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، یا لینگویج ڈیولپمنٹ امیر لوگ کر سکتے ہیں. یعنی بہت پیسہ ہوگا تو ہمارے بچے کی لینگویج بہترین ہوگی، بڑے مہنگے اسکول میں پڑھے گا تو لینگویج بہتر ہوگی. تو جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی بچہ بہت مہذب اور بہت بہترین زندگی گزار سکتا ہے جہاں پر کچھ بھی نہ ہو. اب دیکھیں، ایک اچھا ہیلدی ناشتہ جو ہے یا اچھا ہیلدی جو لنچ ہے وہ آپ کم پیسوں میں بھی بنا سکتے ہیں. ان ٹائم بچے کو خوراک مہیا کریں. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ اگر آپ بچے کو کم زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، مہنگا یا سستا کچھ نہیں ہوتا، ہیلدی مطلب ہیلدی ہی ہوتا ہے، جس میں ہم لوگ اگر یہ سوچیں کہ جی بچہ جو ہے وہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے اس وقت جو ہے فاسٹ فوڈ کھانا ہے، تو یہ بچے کی نیڈ نہیں ہے. آپ کو پتہ بچے کی نیڈ کیا ہے، وہ بچے کی ضد ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ہیلتھ کو دیکھنا ہے تاکہ وہ اگر ذہنی طور پر اگر ہم اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جسمانی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں فزیکل ایکٹیویٹیز بھی بہت ضروری ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز تو میں کہتی ہوں بالکل اس میں کسی بھی قسم کی امیری غریبی کا یا کم زیادہ کیا ہے. چھوٹا بچہ ہے، آپ اسے سائیکلنگ کے لیے لے کے جائیں، تھوڑا بڑا ہو رہا ہے آپ صرف اس کے ساتھ واک کر لینا اور واک کرتے ہوئے پازیٹیو باتیں کرتے رہیں. میں کہتی ہوں یہ سب سے بیسٹ ایکٹیویٹی ہے پیرنٹس کی. اگر شام کا آپ کھانا کھانے کے بعد باپ، ماں اور بچے 15 سے 20 منٹ واک کرتے ہیں اور ساتھ میں ماں اور باپ اپنے دن کی روٹین بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بچوں کی دن کی روٹین خود ان سے پوچھتے ہیں. اس کے بعد جو اگر کسی بچے نے کچھ برا کیا ہے تو اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو وہ ٹائم سب سے آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ بچے کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے لیے تیار کر رہے ہیں. آپ بچے کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے جو ارلی ایئرز ہیں ان کے اندر کس طرح سے پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے. آپ سوسائٹی کے لیے بہتر کیا کر سکتے ہو، آپ ایک اچھے شہری کیسے بن سکتے ہو، آپ نے اپنے معاشرے کے لیے کچھ پازیٹیو کیسے کرنا ہے. تو وہ ٹائم بڑا ہی آئیڈیل ٹائم ہے. اچھا، ایک یہ کہ کیونکہ ہم نشو و نما کی بات کر رہے ہیں، سو اس میں کمیونیکیشن کا کتنا رول ہے کہ بچہ اگر اپنے اسکول سے آ رہا ہے یا وہ اگر گھر کی ہی کوئی بات کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے باتیں کی جائیں. بالکل. اگر وہ اسکول سے آ رہا ہے اور وہ آ کر اپنی کوئی ٹیچر کی بات، اپنے دوستوں کی بات سنا رہا ہے، سو اس کو بڑا ویلکم کیا جائے، اس سے بڑی محبت کے ساتھ اٹینٹیولی بات سنی جائے. یہ بچے کو کتنا افیکٹ کرتا ہے؟ انفیکٹ یہ میموری کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ بچے کو ریکال کروائیں، جو اس نے پورا دن میں جو اس نے کام کیے ہیں وہ ریکال کریں. اور جب بچے سے آپ ریکالنگ کرواتے ہیں یا اس کو پوچھتے ہیں کہ اس نے دن بھر میں کیا کی ہے،
ایک تو بچے کا کانفیڈنس لیول بڑا اچھا بلڈ ہوتا ہے, سیکنڈ وہ اپنا میسیج ڈلیور کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, وہ کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, اور وہ بتانے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی سٹوری کیسے بتانی ہے, ٹھیک ہے. اور جس شخص کو اپنی سٹوری بتانا آ گیا نا, وہ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اچھا جی جی بالکل. اور اس کے علاوہ آپ بچوں کے ساتھ پازیٹیو ورڈز کا استعمال کریں. آپ گھر میں انوائرمنٹ اس طرح کا کریٹ کریں کہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے نیگیٹو ورڈز کو گھر میں الاؤ نہ کریں. آپ ایسا گھر کو ایسا زون بنا لیں جہاں پر آپ نیگیٹو ورڈز کو انٹر نہیں ہونے دیں گے, آپ نیگیٹیوٹی کو انٹر نہیں ہونے دیں گے, آپ پازیٹیوٹی کے. اینڈ واٹس دا رول آف اپریسیشن دیٹ اف اے چائلڈ از ڈوئنگ سم تھنگ ویری گڈ, ویری ایکسیپشنل, اس میں اگر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے, پیرنٹس رول ہیئر مسٹ بی کہ وہ اس کو اپریشیٹ کریں. سو یہ اپریسیشن کا رول بچے کے پرسنالٹی میں, گرومنگ میں, ہاؤ مچ دا اپریسیشن از امپورٹنٹ. بچے تو بچے, اگر ماں کو بھی اس کا ہسبینڈ ڈیلی اپریشیٹ کرتا ہے نا, تو وہ بہترین طریقے سے پرفارم کرتی ہے. گھر میں ایک طریقہ کار اپنانا چاہیے, جیسے باپ نے اگر ماں کو اپریشیٹ کیا تو ماں اپنے بچوں کو بھی کرے گی. اگر کبھی ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا کسی بھی چیز پہ, تو کبھی بھی ماں یا باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں کریں گے. تو ہمیں گھر میں اس طرح کا انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنا ہے, کیونکہ جس بچے کو آپ جتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, واو ویری گڈ, زبردست بھائی آج تو آپ نے کمال کر دیا, یہ الفاظ بچے کو ایسے کرتے جس طرح ہم لوگ بوسٹر کوئی ڈرنک پیتے ہیں تو وہ ہمیں بوسٹ کر دیتی ہے, اسی طرح سے یہ ورڈز بھی ہمیں بوسٹ اپ کرتے ہیں, اور ہمارے اندر ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے, فار ایگزامپل اگر آپ کے بچے نے صبح اٹھ کے خود ہی برش کر لیا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگر اس نے خود اپنا یونیفارم پہن لیا ہے تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور بچے کی روٹین کو مینیج کرنا میرے خیال میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ اس کا سلیپنگ ٹائم ہے, اس نے 8 بجے سو جانا ہے. بچوں کو تو ویسے ہی میرے خیال میں چھوٹے بچوں کو 8-9 بجے ان کا بیڈ ٹائم ہونا چاہیے, اسپیشلی جنہوں نے اسکول جانا ہے, تاکہ وہ اگلے دن فریش اٹھیں. پھر ان کے کھانے کی ایک روٹین ہونی چاہیے. آپ کا ان کے ساتھ کیا بانڈ ہے, یا آپ کی ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سو ابھی ہم نے کیونکہ سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے, تو واٹ آر دا اسٹیپس اور واٹ آر دا مین تھنگس اور واٹ از دا ایڈوائز دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو گیو ٹو آور ویورس, کہ اس طریقے سے آپ پہلے 8 سالوں میں بچے کی تمام چیزوں کو مینیج کریں, تاکہ وہ پرسنالٹی اس کی اسٹرانگ ہو, اس کی سیلف اسٹیم بلند ہو, کانفیڈنٹ ہو وہ, اور آبویسلی اچھے ریلیشن شپس قائم کر سکے, ایموشنلی اسٹیبل ہو, الٹیمیٹلی کریئر میں بھی سکسیسفل. دیکھیں, جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو ہم لوگ کچھ بھی چینج نہیں لے کے آتے گھر میں, کوئی بھی, صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک نیا بچہ آ گیا. ہمیں جب ہمارے گھر میں بچے آ جائیں تو ہمیں گھر میں تھوڑا سا چینج لے کے آنا ہے اپنے بیہیویئرس میں, جو بھی چیز, کیونکہ کوئی بھی والدین نہیں چاہتا کہ میرے جیسی میری اولاد کی زندگی ہو. وہ چاہتے ہیں میری زندگی جیسی گزری ہے اس سے بہت بہترین میری اولاد کی زندگی ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, آپ کے دل کی یہ خواہش ہے, تو پھر آپ نے اپنے اولاد کے سامنے ویسا رول ماڈل بن کے آنا ہے. اگر آپ ویسے رول ماڈل نہیں بن کے آئیں گے تو آپ کے بچے کی زندگی آپ سے بھی بری ہو سکتی ہے, کیونکہ اس نے آپ کو لڑتے اور جھگڑتے دیکھا ہے, آپ کو گالی گلوچ کرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ کو ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جب بھی جی چاہتا ہے کھانا کھا لیتے ہیں. اس نے آپ کو دیکھا ہے آپ جب بھی چاہیں جیسے مرضی کپڑے پہن لیتے ہیں. اس نے آپ کو کبھی مینرز میں نہیں دیکھا, کبھی آپ کو ان ٹائم کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا, تو پھر بچہ کبھی بھی فالو نہیں کرے گا. اگر آپ اس کو پتہ ہے کہ مہمان جب بھی گھر میں آتے ہیں تو والدین ان کے جانے کے بعد ان کی برائیاں کرتے ہیں, تو وہ کبھی بھی ان کی عزت نہیں کرے گا, کبھی وہ سوشلی بڑا اسٹرانگ نہیں ہوگا. تو ہمیں گھر کے ماحول میں بہت بہترین طریقے سے پیش آنا ہے. سیکنڈ, ہمیں اسکولس کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے کہ ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہمیں بینگ پیرنٹ ایجوکیٹر کام کرنا ہے. ہمیں اپنے پیرنٹس کو ساتھ میں ملانا ہے. ان پیرنٹس کو بھی جو پیرنٹس نہیں جانتے کہ بچے کی نیڈس کیا ہیں, بچوں کو صرف پیدا کر کے ان کو روٹی کپڑا اور مکان دینا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ ان کی نفسیات کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لینگویج ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سوشلی اور ایموشنلی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو خدا کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا کوئی بھی مذہب ہے, آپ کا کوئی بھی مسلک ہے, اپنے گھر کا انوائرمنٹ کس طرح سے بنائیں گے اور کس طرح سے اسکول کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہوگا, یہ ہمارے اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں
تو والدین کے ساتھ ایک بہترین ریلیشن بنائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ خانہ مانسا شہزادی ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھی اور بڑی زبردست باتیں شیئر کی. اینڈ دس از ویری مچ ٹرو کہ بچے کے جو ابتدائی سال ہیں بچے کے آگے آنے والی زندگی کو نکھار بھی سکتے ہیں اور خراب بھی کر سکتے ہیں. سو بینگ دا پیرنٹس، اور obviously اگر آپ کے ارد گرد گھر میں کوئی بچے موجود ہیں، آپ ایلڈرز ہیں، آپ کوئی پھپھی ہیں، خالہ ہیں، تب بھی آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ اس بچے کو کانفیڈنٹ بنائیں، آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں چیزوں کو، آپ اس کی نیڈس کو ایڈریس کریں. اسپیشلی پیرنٹس کا یہاں پر بہت زیادہ رول جو ہے وہ آتا ہے. اور اس طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے obviously بچے کی پرسنالٹی کو، اس کے کانفیڈنس کو نکھارا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.